आपने बताया था कि पिछली हुकूमतों ने आपके सामने एक लिस्ट छोड़ रखी है निजकारी के लिए, तो उसमें कौन कौन से इदारे हैं? एक तो PIA है और कौन कौन से इदारे? उसमें फर्स्ट वुमेन बैंक है। अच्छा। उसमें हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है। उसमें डिस्कोस है, जो जितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिनका अकेला 1 साल का खसारा आपने सुना होगा पिछले दिनों में। ये बात बार बार आई, 680 अरब रुपया है। तो एक ऐसा मुल्क, आप ये समझे तकरीबन $2.2 बिलियन की बात हो रही है। सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के खसारे की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप PIA का खसारा देखें तो वो 150 अरब रुपया तकरीबन अब सालाना, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और जो इनके लॉसेस जो एक्यूमुलेटेड है उसकी तो आप फहरिस्त में ना ही जाएं, वरना आदमी को बाज़ औक़ात डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक। तो ये सारे वो इदारे हैं जो एक्टिव प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में हैं। डिस्कोस के बारे में थोड़ा सा एक एक करके अगर हम चले, पहले PIA का जी। तो PIA इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है और निजकारी के सिलसिले में क्या प्रोग्रेस हुई है? हम क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि इस निगरान दौर में निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा? जी, PIA का जिस वक्त मैंने ऑफिस लिया तो उस वक्त तक PIA के बारे में कई सालों से ये बात तो हो रही थी जी कि इसको निजकारी के अमल से गुजारना है, लेकिन उस पर अमली अक़दाम अभी तक कोई नहीं हुए थे। तो सबसे पहला काम जो इस सिलसिले में हमने किया वो ये था कि जी एक SRO जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इंटरनल वर्क था गवर्नमेंट का जो इशू करना था, इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने काम किया हुआ था, जिसको कहते हैं कि जो क्लरिकल पार्ट ऑफ दिस वर्क है कि इस बात को कि जी हमने कानून जो है वो आ गया हुआ था जिसमें ये इख्तियार हुकूमत के पास था कि उसके प्रोसेस को, जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जब भी किसी चीज़ को रीस्ट्रक्चर करते हैं तो जो ये चूँकि लिस्टेड कंपनीज हैं तो इनकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स को आपको अप्रूवल लेनी होती है। तो पहले इसकी अप्रूवल हाई कोर्ट के पास जाती थी। तो अब इस कानून के तहत चूँकि ये इख्तियार मौजूद था कि जी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP जो है वो भी ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, तो हमने ये एक SRO मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इशू हुआ जिसमें ये इख्तियार दे दिया गया कि हम वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद SECP में फ़ाइल करेंगे। ये पहला प्रैक्टिकल स्टेप है जिसको आप कहते हैं। उसके बाद ये है कि हमने इंटरनल जो एविएशन और प्राइवेटाइजेशन के दरमियान जो इसके बारे में जितनी भी बातचीत होनी थी और जितना भी हमने अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड अचीव करनी थी वो हमने की, और देयर इज़ ए कंसेंसस एट ऑल लेवल्स नाउ कि जी हमने इसको निजकारी के अमल से गुजारना है। और उसके लिए हमने अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के साथ एक खाका भी तैयार कर लिया है, जिस खाके में ये है कि जी हम जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उस एग्जिस्टिंग कंपनी को कायम रखेंगे फॉर कोर एविएशन ऑपरेशंस। लेकिन PIA खाली एविएशन नहीं है, खाली जहाज़ नहीं उड़ाती। PIA के इसके अलावा और बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें वो काम करती है। PIA का इंजीनियरिंग सेक्शन है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है, उसकी हैंडलिंग और लैंडिंग सर्विस हैं, उसकी फ़्लाइट किचन सर्विसेज हैं, उसकी मेडिकल सर्विसेज हैं, उसके होटल्स हैं, उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, दफ्तर हैं, उसकी कमर्शियल सर्विसेज हैं, बेशुमार चीज़ें। सो हमने एक जिसको कहते हैं प्रायोरिटी तरजीहात का तयन किया कि जी जो एरिया जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसको हम सबसे पहले, ठीक है हमें रूजवेल्ट होटल से कोई मुनाफा तो नहीं होता लेकिन रूजवेल्ट होटल से हमें नुकसान भी नहीं होता। तो रूजवेल्ट होटल अभी 3 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट ने लीज पे ले लिया है, तो अब तो थोड़ी सी उससे आमदनी भी शुरू हो गई है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि जी सबसे पहले जो एविएशन है, क्योंकि एविएशन का खाली मसला ये नहीं है कि उससे नुकसान क्या हो रहा है, एविएशन का बहुत बड़ा मसला सलीम भाई ये है कि पाकिस्तान के लोगों को ये हक़ हासिल है कि उनको एक ऐसी एयर सर्विस, अपनी एयरलाइन, अपनी मुल्क की एक ऐसी एयरलाइन अवेलेबल हो जहाँ से वो दुनिया में किसी भी जगह बराह रास्त भी जा सकें, बजाय इसके कि उन्हें किसी खलीजी मुल्क में पहले बच्चों के साथ कई घंटे का एयरपोर्ट पे या होटल में जाके इंतज़ार करना पड़े। और हमारे पास बहुत से राइट्स ऐसे मौजूद हैं, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हमारे ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान से लंदन, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से लंदन की बराह रास्त परवाज़ें हो सकती हैं, न्यूयॉर्क की बराह रास्त परवाज़ें हो सकती हैं, यूरोप के जितने मेन स्टेशंस हैं, रोम है, फ्रैंकफर्ट है, पेरिस है, वहाँ पे हो सकती हैं। हम उन अकलौता मुल्क हैं जिनके पास ये हक़ है कि वो एमिरेट्स के
امارات کے متحدہ عرب امارات کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ اینی نمبر آف فلائٹس اتار سکتے ہیں، جتنے ہمارے پاس پیسنجرز ہوں ہم اتنی فلائٹس لے کے جا سکتے ہیں، شارجہ میں، دبئی میں، ابودھابی میں، کسی بھی جگہ۔ اسی طرح ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہمارا بہت پریفرینشیل ایئر سروسز ایگریمنٹ ہے، ہم اینی نمبر آف فلائٹ سعودیہ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ہماری یہ صلاحیت تو ہمارے پاس بہت سے اچھے ایسے لینڈنگ رائٹس اور روٹس اویلیبل ہیں جن کی بنیاد پہ اگر ہم ان کو کسی اور کمپنی میں لے کے جاتے تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ روٹس مختلف ریگولیٹرز نے آتھرائز کیے ہوئے ہیں، مثلا لندن کا وہاں کی جو ایویشن اتھارٹی ہے اس نے کیا ہوا ہے، اسی طرح یورپ کے مختلف تو ایک بہت لمبا پروسیس تھا جس میں غالباً کئی سال لگتے کہ ہم ان کو نئی کمپنی کے نام ان لینڈنگ رائٹس کو، ان ایئر سروسز ایگریمنٹس کو نویٹ کراتے۔ تو ہم نے اس کے بجائے یہ مناسب سمجھا اور یہ بھی فیصلہ ابھی ہم نے کیا کہ جی ہم اس کمپنی میں ایویشن سروسز کو باقی رکھیں اور پی آئی اے کی جتنی باقی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں ان کو ہم اٹھا کے ایک ہولڈ کو اسٹرکچر میں لے جائیں جو پی آئی اے میں ہی رہے، پی آئی اے کے نام پہ ہی رہے، لیکن ان کو پھر کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگنا ہے تو اس کو پھر آہستہ آہستہ اس پہ کام ہوتا رہے۔ تو یہ اسٹرکچر بھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اور اس کی ایک ان پرنسپل ہمارے اور ایویشن کے درمیان تو ایگریمنٹ ہے ہی ہے، پی آئی اے کے ساتھ بھی ہمارا اس پہ اتفاق ہے، لیکن وزیر اعظم سے بھی ایک اصولی منظوری ہم اس کی حاصل کر چکے ہیں۔ اب ہم نے جو دوسرا اس میں بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ جی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے قانون کے مطابق ہمیں ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا تقرر کرنا تھا اور وہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر ایک انٹرنیشنل پروسیس کے بعد ہونا تھا، اس کی اپنی ٹائم لائنز ہیں۔ تو ہم نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم نے اس ٹرانزیکشن ایڈوائزر کے تقرر کا بھی کام شروع کیا، انٹرنیشنل اشتہار دیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو اس سارے ایریا میں بہت نامی گرامی جو کمپنیاں ہیں جن کو لیگ آف ٹیبلز کہا جاتا ہے مرجرز اور ایکوزیشنز کا، ان کمپنیوں کو اور جو ایویشن کی کچھ کمپنیاں تھیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا کہ جی وہ اپنا اس میں مشیر کے تقرر مالیاتی اور ٹرانزیکشن مشیر کے طور پر اپنا اگر انٹرسٹ ظاہر کریں۔ 8 بہت ہی نامور کمپنیاں انٹرنیشنل مارکیٹ کی انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ وہ ہمارے ایڈوائزر کے طور پہ کام کریں گے۔ 3-4 کام ان کے، نمبر 1 وہ ہماری جو ہم اسکیم تیار کر کے بیٹھے ہیں اس کو لیگلی ویٹ کریں گے اور پھر اس کو جو متعلقہ فورمز ہیں ان سے اس کی اپروول کرائیں گے۔ اس کے بعد وہ ہمارے جتنے بھی ایسٹس ہم فرسٹ فیز میں پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں جس کو میں کور ایویشن ایسٹس کرتا ہوں اس کی ویلیو کرائیں گے، مطلب اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو لینڈنگ رائٹس ہیں، ہمارے جو ایئر سروسز ایگریمنٹ ہیں ان کی بھی ویلیوشن، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، ان کی بھی ویلیوشن ہوگی۔ اور ان سب کو کے بعد وہ ایک ہمیں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ ابتدائی بات چیت کر کے ان کی ایک فہرست بھی ہمیں دیں گے کہ یہ وہ پوٹینشیل انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو پی آئی اے کی حصول میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ کچھ پارٹیوں نے انٹرسٹ شو کیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پی آئی اے میں تقریباً تمام ہی جو آپ سمجھیں مقامی ایئر لائنس ہیں، مقامی ایئر لائنس تمام نہیں کہنا چاہیے، ایئر سیال اور جو اس کے علاوہ ایک فلائی جناح ہماری مقامی ایئر لائن ہے، انہوں نے ابتدائی دلچسپی، کل وہ فائنل بڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں نہیں کہہ سکتا، انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بنیادی بات چیت کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں سگنلنگ کے حوالے سے ہمارے پاس یہ سگنل موجود ہیں کہ جو ہماری ریجنل ایئر لائنس جتنی بھی ہیں خلیج کے ممالک کی خاص طور پہ وہ دلچسپی رکھتی ہیں پی آئی اے کی ایکوزیشن میں، کیونکہ پی آئی اے کے روٹس اور جس طرح میں نے کہا لینڈنگ رائٹس ایسے ہیں جو ان کے لیے خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے بیڈنگ، کب تک ایکسپیکٹڈ جی ہماری یہ کوشش ہے جی کہ اگلے 6 ہفتے میں تقریباً 2 ہفتے تو ابھی ہماری لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ جب ہم یہ تقرر فائنل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 10 دن کا جس کو کول آف پیریڈ کہنا ہے وہ ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ کچھ ہماری قانون کی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں بہرحال عمل درآمد کرنا ہے، اس میں اگر کوئی دوسرے لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہو وہ اگر اعتراض کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ سلیکشن، حالانکہ ہم نے ایویلیویشن کرائیٹیریا پہلے سے پبلش کیا ہوا ہے، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے کتنے نمبر ہوں گے اور اس میں سے کس بنیاد پہ کتنے نمبر دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود یہ چونکہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 10 دن کا انتظار، تو اس کے تقرر کے بعد ریکوائرمنٹ آتی ہے، یہ ریکوائرمنٹ وہ ریکوائرمنٹ، اور لوگ عدالتوں سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اب ہم مطمئن ہیں کہ اس عبوری دور میں
آپ پی آئی اے کی یہ نجکاری کا عمل مکمل کر لیں گے؟ دیکھیے، میں عدالتی اگر دخل اندازی ہو تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میرے پاس صرف میں یہی کر سکتا ہوں کہ جو پروسیس میں کیری کر رہا ہوں اپنے پورے لوگوں کے ساتھ مل کے، اور میرے پاس جو لوگ میرے ساتھ کام کریں مجھے ان کی صلاحیتوں پہ پورا اعتماد ہے. وہ اس سسٹم میں کام کرنے والے بہترین اور شفاف ترین لوگوں میں سے ایک ہیں. تو ان کے مجھے اتنا اعتماد ضرور ہے کہ ہم اپنے پروسیس میں انشاءاللہ کوئی ایسی خامی نہیں چھوڑیں گے جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے. اس کے باوجود عدالتی انٹرونشن کا میرے پاس فی الحال، لیکن اگر عدالتی انٹرونشن نہ ہو تو پھر آپ مطمئن ہیں کہ میں کافی حد تک مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ اٹس اے ویری ٹف کال، ویری ویری ٹف کال، لیکن مجھے کافی امید ہے کہ ہم اس عمل کو مکمل کر کے. دیکھیے، میرے پاس ایک بڑی سمپل ریزننگ ہے. اس کا روزانہ کا خسارہ اتنا ہے، حالانکہ اس کی پرائیویٹائزیشن سے راتوں رات وہ خسارہ ختم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرضے، ان کی لائبلٹیز، ان کے جو بینکس سے جو وہ قرضے ہیں وہ باقی رہیں گے. پر ڈے کتنا خسارہ ہے پی آئی اے کا؟ جو ابھی ان کا اپنا اسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق ان کا خسارہ کوئی 13.7 بلین ماہانہ ہے. تو آپ اس میں بہت سی چیزیں شامل نہیں ہوتی. میرا تجربہ پچھلے 8 ہفتے کا یہ کہتا ہے 13.7 ارب 50 کروڑ روپیہ روزانہ. تو اس میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی، اور اگر ان کو شامل کیا جائے تو یہ 15 ارب سے کافی زیادہ. اچھا، یہ 50 کروڑ روپے سے زائد روزانہ خسارہ ہے پی آئی اے کا. سروس بھی بہتر نہیں ہے، کوئی بندہ بھی پریپر نہیں کرتا اگر کوئی متبادل موجود ہو. لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی اس کے جو ملازمین ہیں وہ شور مچائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں بے روزگار کیا جا رہا ہے. تو پی آئی اے کے ملازمین کا کیا کریں گے؟ اس میں میرے 2 باتیں ہیں جن کے بارے. ایک تو پہلی بات یہ کہ میری طرف سے یہ کیٹیگوریکل آن بیہاف آف دا گورنمنٹ، میری ذاتی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، آن بیہاف آف دا گورنمنٹ میں یہ کیٹیگوریکل کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ کسی کو بے روزگار نہیں کیا جا رہا. یہ پہلی اور بنیادی بات ہے. لیکن نجی کمپنیاں اتنی بڑی فوج تو نہیں رکھیں گی جتنا ہم نے کیا ہے. آپ نے بالکل درست سنا، لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو ہماری ٹرمز جس میں ہم چل رہے ہیں وہ ایسی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جن کو وہ رکھنا چاہیں گی ان کو وہ رکھ لیں گی. وہ لازمی بات ہے، ایک معیار کے مطابق اس کو جج کریں گی. میری اپنا، آپ کسی جب چیز پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کو گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ چیزوں کا آپ کو پھر جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں جو سے ریلیونٹ انڈسٹری کو، دوسری ایئر لائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اندازہ عام لوگوں سے بہتر ہو جاتا. تو سلیم بھائی، میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو انجینئرنگ ٹیم ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ تعداد ہمارے جہازوں کے مقابلے میں بہت ہی خوفناک حد تک زیادہ ہے. مطلب اس وقت ہمارے زیادہ سے زیادہ کسی بھی وقت 19 جہاز اڑتے ہیں، لیکن ہمارے انجینئرنگ سیکشن کے 2400 ملازمین ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 175 آدمی صرف انجینئرنگ کے ایک جہاز کے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کبھی ایک جہاز خراب ہوتا ہے، کبھی دوسرا خراب ہوتا ہے، کبھی اس میں تفصیل میں نہ لے جائے، بڑی خوفناک تفصیل ہے وہ. میرے پاس وہ ساری تفصیلات موجود ہیں، اس کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انجینئرنگ سیکشن کے تقریباً 40 سے 50% لوگ جو ہیں وہ ریٹین کر لیں گے. بیسک انجینئرنگ کے جو ریٹین نہیں ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کو گورنمنٹ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک گولڈن ہینڈ شیک اسکیم یا والنٹری سیپریشن اسکیم دے گی، یا پھر ان کے جتنے عرصہ ان کی ملازمت باقی رہ گئی ہے اس کے حساب سے ان کے لیے ایک ہم پیکیجز تیار کریں جو ٹھیک پیکیجز ہوں گے. کسی حق کو تلف نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اسی طرح میرے خیال میں ہمارا جو فلائٹ کرو ہے جس کو کیبن کرو کہتے ہیں، اس کی کم از کم 50 سے 60% لوگ جو ہیں ان کو. اچھا، یہ پی آئی اے پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے. ایک نقطہ کہ پی آئی اے کے نام کے ساتھ ایک ایموشنل سی اٹیچمنٹ بھی ہو چکی ہے. ایک پاکستان کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو پاکستان کی پہچان ہے. تو اس فروغ سے اس ایموشنل مسئلے کا کیا کریں گے؟ دیکھیے، بات شاید کچھ لوگوں کو تلخ لگے، لیکن ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ اپنے ملک میں کچھ درست فیصلے کرنے شروع کر دیں اور جذباتی وابستگی کے بجائے پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ عملی اقدام اٹھائیں. میں کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جب میں اس ذمہ داری میں نہیں تھا تب بھی یہ کہتا تھا کہ پاکستان کو اپنی بقا کا چیلنج درپیش ہے. بقا کا ٹھیک. پاکستان کا یہ چیلنج محض معاشی نہیں ہے، معاشرتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور میری آپ سے اس معاملے پہ کئی مرتبہ بات بھی ہوئی.
لیکن جو سب سے بڑی اس وقت ریالٹی ہمارے سامنے جو منہ کھولے منہ پھاڑ کے کھڑی ہے وہ ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ اس ملک کو زندہ کیسے رکھنا ہے. اور میں بڑی ایمانداری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں شاید یہ قربانی دینی پڑے گی, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پی آئی اے کا نام کسی نہ کسی طور پہ باقی رہے. ہماری پوری کوشش ہوگی. کیا جو انویسٹر آتا ہے, جو آپریٹر آتا ہے, وہ اس پہ تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن جس طرح آپ نے کہا نا, آپ کی طرح میری بھی جذباتی وابستگی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پرائیویٹائزیشن کا وزیر بننے کے بعد میرے لیے پی آئی اے کی کوئی اہمیت نہیں رہی, تو وہ میرے لیے بھی ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی اس کا سلوشن لے کے آئیں اس میں اس نازک جذباتی مسئلے کا خیال رکھیں. لیکن جذبات سلیم بھائی ہمیں بہت گہری غاروں تک لے آئے ہیں, تو اب تھوڑی سی میرے خیال ہے حقیقت پسندی کا بھی وقت آ